बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। बहुत दिलचस्प खबरें हैं। सीरिया के सदर बशार अल असद UAE पहुंचे, जहां उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। UAE और सीरिया जंग के दौरान एक दूसरे के दुश्मन थे। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बहुत जल्द 48 घंटों के अंदर ईरान न्यूक्लियर डील हो सकती है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आलमी सतह पर यूक्रेन जंग के हवाले से बहुत अहम तब्दीलियां हो रही हैं। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। दुश्मन बने दोस्त, सीरियन सदर बशार अल असद का UAE में इस्तकबाल। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात। सीरियन सदर के अमारात दौरे से अमरीका नाराज, कहा असद के वहशतनाक जुल्म को याद रखना चाहिए। अड़तालीस घंटों में ईरान न्यूक्लियर डील हो सकती है। मगरबी मुल्क इस्लामी जमहूरिया से तेल खरीदेंगे। अमरीका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकालेगा। न्यूक्लियर डील की खबरों के बीच मीडिया रिपोर्ट। कुर्दिस्तान में इस्राएली अड्डों पर मजीद हमले करेंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दी धमकी। हूसियों ने रियाद समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, कहा सऊदी अरब फरीक है, मुसालहतकार नहीं। कीव और दूसरे शहरों में रशिया की बमबारी। मारियोपोल में सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रशिया से तेल इंपोर्ट करने के लिए किया समझौता। जापानी वजीर आजम की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। यूक्रेन पर एक जैसा अप्रोच इख्तियार करने पर जोर। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया के सदर बशार अल असद ने UAE का एक अहम दौरा किया है। ये अरब बहार और सीरिया जंग के बाद बशार अल असद का किसी अरब मुल्क में पहला दौरा है। सीरिया जंग के दौरान UAE और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने बशार अल असद को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बशार अल असद ने अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात की। इस मौके पर सीरियन सदर ने कहा कि उनका मुल्क अरब सिक्योरिटी का एक बुनियादी पिलर है। अमारात के ओहदेदारों ने बताया कि UAE सीरिया के साथ ताउन मजबूत करना चाहता है। उन्होंने दोनों मुल्कों को भाई करार दिया। बशार अल असद ने कहा कि खित्ते की हिफाजत के लिए हमें अपने मुल्कों की खुद मुख्तारी और उसूलों पर अमल करना चाहिए और अपने मफादात के लिए काम करना चाहिए। कुछ महीने पहले अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने दमिश्क का दौरा किया था। ऐसे इशारे मिलते रहे हैं कि सीरिया को अरब लीग में शामिल किया जाएगा। अमरीका ने बशार अल असद का इस्तकबाल करने के लिए UAE पर तनकीद की है। बशार अल असद ने UAE की कई अहम शख्सियतों से मुलाकात की। अमरीका ने कहा कि यह दौरा मायूस करने वाला है। मकामी मीडिया में कहा गया कि बशार अल असद ने UAE की लीडरशिप के साथ बातचीत में सियासी, इंसानी और मौशी ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में बातचीत की। सीरिया जंग शुरू होने के बाद बशार अल असद ने अब तक सिर्फ रशिया और ईरान का दौरा किया है, जो उनके ज़बरदस्त इत्तेहादी हैं। अमरीका ने सीरिया में खाना जंगी का मसला हल होने तक बशार अल असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की मुखालिफत की है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि बशार अल असद से डील करते हुए उनकी हुकूमत की तरफ से किए गए वहशतनाक जुल्म को याद रखना चाहिए। सीरिया की जंग के दौरान UAE ने दूसरे अरब मुल्कों के साथ दमिश्क से ताल्लुकात तोड़ लिए थे, लेकिन हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। 2018 में UAE ने सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सफारत खाना खोला था।
یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب سیریا میں بشار الاسد حکومت کے خلاف بغاوت کے 11 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یہ بغاوت مارچ 2011 میں شروع ہوئی تھی، جس کے بعد جنگ شروع ہو گئی تھی۔ بشار الاسد کے مخالفین کو UAE، سعودی عرب، ترکی اور کئی عرب ملکوں، امریکہ اور یورپی ملکوں اور دوسروں نے بھرپور مدد دی تھی، لیکن وہ سیریا میں حکومت بدلنے کا اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے تھے۔ ایسی رپورٹس ہیں کہ امریکہ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے نکال دے گا۔ 2007 میں ریولیوشنری گارڈز کے خلاف امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں اور 2017 میں اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ ریولیوشنری گارڈز ایران کی سب سے اہم فوج ہے جو ملک میں انقلاب کی نگہبان ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے اور ایسے اشارے ملے ہیں کہ بہت جلد نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کے ترجمان نے کہا کہ ایران عراق کے کردستان علاقے میں اسرائیل کے اڈوں پر مزید حملے کرے گا۔ بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے کہا کہ اگر عراقی عہدیدار صہیونیوں کے اڈوں کو ہٹانے کے لیے کام نہیں کریں گے تو ہم کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کارروائی کریں گے۔ پچھلے ہفتے ریولیوشنری گارڈز نے کرد علاقے اربل میں موساد کے اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی تھی، جس سے کئی اسرائیلی ایجنٹس ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سیریا میں اسرائیل کے ایک حملے میں ریولیوشنری گارڈز کے 2 سپاہی مارے گئے تھے، جس کے بعد ایرانیوں نے کہا تھا کہ وہ اس حملے کا بدلہ لیں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی عہدیدار نے ویانا بات چیت کے نتیجے کے تعلق سے اچھی امیدوں کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کامیاب بات چیت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پیٹر سٹینو نے برسلز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میزبان آسٹریا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل میں پھر سے شامل ہو جائے۔ آسٹریا کے ایک MP نے کہا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ امریکہ سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہو جائے۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن جو بائیڈن نے صدر بننے کے بعد ایران سے بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ نیوکلیئر ڈیل بحال کی جا سکے۔ اس سے پہلے کئی برسوں کی بات چیت کے بعد 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی۔ اس ڈیل کے تحت ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی گئی تھیں اور ایران نے اس کے بدلے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران نیوکلیئر ڈیل سے اتفاق ہو سکتا ہے۔ بات چیت میں حصہ لینے والے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اس عہدیدار نے کہا کہ اس ڈیل کے نتیجے میں ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہوں گی، ایران اپنا تیل بیچ سکے گا اور مغربی ملکوں کو انرجی سپلائی کے لیے رشیا پر تکیہ کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب یوکرین جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ نے رشیا کے تیل کے امپورٹ پر پابندی لگائی ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ دنیا میں انرجی بحران پیدا ہوگا، لیکن ایران پر سے پابندیاں ہٹانے سے انرجی نیڈز کئی ملکوں کی پوری ہو سکتی ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، شروعات کرتے ہیں یوکرین جنگ سے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دوسرے شہروں میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ رشیا نے کئی شہروں میں بمباری کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ماریوپول میں سڑکوں پر لڑائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تھیٹر حملے کے بعد امدادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے پوٹین کے ساتھ بات چیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ رشیا نے یوکرین میں ہائپرسونک میزائل استعمال کیے ہیں۔ رشیا نے اس بات کو مانا ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح کے میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں کو رشیا یوکرین بات چیت کی تائید کرنی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا پہلا امدادی قافلہ ایسٹ یوکرین کے شہر سومی پہنچا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ جمعے کو انسانی راستوں سے 9100 لوگوں کو بچایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ جنگ کی وجہ سے 65 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین غیر حقیقت پسند تجویزیں پیش کرتے ہوئے بات چیت میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ یوکرین کے شہر زاپوریژیہ میں رشیا کی تازہ شیلنگ میں 9 لوگ مارے گئے۔ شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔
لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ اس کے فائٹرز یوکرین گئے ہیں اور وہاں لڑ رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے جمعے کی رات ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں جن میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ حزب اللہ کا کوئی بھی فائٹر یا ایکسپرٹ میدان جنگ پر نہیں گیا ہے۔ اس سے پہلے کیو نے دعویٰ کیا تھا کہ ماسکو نے سیریا اور حزب اللہ کے 1000 فائٹرز کو یوکرین میں لڑنے کے لیے بھرتی کیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ اب تک جنگ میں 112 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 140 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ ایکسپرٹس نے کہا کہ اس بات کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ چائنا یوکرین جنگ کے تعلق سے اپنی پالیسی بدلے گا۔ یوکرین کے صدارتی ایڈوائزر نے کہا کہ چائنا کو چاہیے کہ وہ رشیا پر دباؤ ڈالے تاکہ جنگ ختم کی جا سکے۔ یوکرین کے وزیر داخلہ نے کہا کہ رشیا نے جو بم حملے کیے ہیں ان میں سے کئی بم نہیں پھٹے ہیں اور انہیں ناکارہ بنانے کے لیے کئی سال لگیں گے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ بائیڈن نے زی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وارننگ دی کہ اگر چائنا رشیا کی مدد کرتا رہا تو اسے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ دونوں لیڈرز کے درمیان ویڈیو کال پر بات چیت ہوئی۔ ایک فلسطینی حملہ آور نے قدس میں ایک اسرائیلی شخص کو چاقو گھونپ کر زخمی کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی پولیس نے حملہ آور کو بھی گولی مار دی جس کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ حملہ آور ایک 20 سالہ فلسطینی ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ قدس میں آئے دن جھڑپیں ہو رہی ہیں اور ماحول تناؤ سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے اسرائیلی پولیس نے 2 فلسطینی حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینی کسانوں اور چرواہوں پر حملے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی، کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بیوی کا فون ہیک کر لیا گیا ہے اور ان کی نجی زندگی کی تفصیلات ایک ٹیلی گرام چینل پر پیش کر دی گئی ہیں۔ اس میں تصویریں اور کئی لیٹرز شامل ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے جی سی سی کی طرف سے ریاض میں ہونے والی بات چیت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بات چیت کسی غیر طرفدار یا نیوٹرل ملک میں ہوتی تو وہ اس کا ویلکم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی بندرگاہوں اور صنعا ایئرپورٹ پر پابندیوں کو ہٹانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاض اس جنگ میں مصالحت کار نہیں ہے بلکہ ایک فریق ہے۔ ناروے میں ایک فوجی ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو گیا جس سے امریکی سپاہی جن کی تعداد 4 ہے ہلاک ہو گئے۔ یہ سپاہی جنگی مشقوں میں حصہ لے رہے تھے۔ ان مشقوں میں نیٹو اور اتحادی ملکوں کے 30,000 سپاہی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں 1 اپریل تک جاری رہیں گی۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ نے رشیا سے 3 ملین بیرل خام تیل امپورٹ کرنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب رشیا کے آئل ایکسپورٹس پر مغربی ملکوں نے پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک دن پہلے ایران کے سفیر نے دہلی میں کہا تھا کہ ان کا ملک انڈیا کی توانائی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا نے دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر یوکرین بحران کے بارے میں ایک جیسا اپروچ اختیار کرنے پر بات چیت کی گئی۔ دونوں لیڈرز نے خصوصیت کے ساتھ انڈیا پیسیفک علاقے میں سیکیورٹی مضبوط کرنے پر بھی بات چیت کی۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا دورہ یوکرین جنگ کے پس منظر میں ہو رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ عالمی اتحاد کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان اور انڈیا مختلف مسائل پر مل کر کام کریں گے۔ انڈیا اور جاپان ایک عالمی فورم کوآڈ میں شامل ہے جس کے دوسرے 2 ارکان امریکہ اور آسٹریلیا ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 دن بعد آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن سے بھی ایک ورچوئل سمٹ میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ انڈیا پر مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ کی طرف سے زبردست دباؤ ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے معاملے میں رشیا کی طرفداری نہ کرے۔ خبروں میں کہا گیا کہ انڈیا اور جاپان نے $42 بلین کے ایک سرمایہ کاری منصوبے پر بات چیت کی۔ یہ 14ویں انڈیا جاپان سمٹ تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سی آر پی ایف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت جلد جموں کشمیر اور نارتھ ایسٹ میں سی آر پی ایف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سی آر پی ایف ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر میں کہا کہ کشمیر، نارتھ ایسٹ اور نکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں سی آر پی ایف نے جس عزم کے ساتھ کام کیا ہے اور کر رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگلے کچھ برسوں میں ہمیں ان علاقوں میں سی آر پی ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر داخلہ نے جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کی تعریف کی۔ امت شاہ جموں کشمیر
کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جموں کشمیر میں جمہوریت زمینی سطح تک پہنچی ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر بھگونت مان نے اپنی کیبنٹ بنائی ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کیبنٹ میں 10 وزیروں کو شامل کیا ہے۔ پنجاب راج بھون چندی گڑھ میں حلف برداری تقریب ہوئی۔ گورنر بنواری لال پروہت نے نئے وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دشمن بنے دوست، سیرین صدر بشار الاسد کا UAE میں استقبال، ابوظہبی کے کراؤن پرنس سے ملاقات۔ سیرین صدر کے امارات دورے سے امریکہ ناراض، کہا اسد کے وحشت ناک ظلم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اڑتالیس گھنٹوں میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے، مغربی ملک اسلامی جمہوریہ سے تیل خریدیں گے۔ امریکہ ریولیوشنری گارڈز کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے نکالے گا، نیوکلیئر ڈیل کی خبروں کے بیچ میڈیا رپورٹ۔ کردستان میں اسرائیلی اڈوں پر مزید حملے کریں گے، ریولیوشنری گارڈز نے دی دھمکی۔ حوثیوں نے ریاض سمٹ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، کہا سعودی عرب فریق ہے، مصالحت کار نہیں۔ کیو اور دوسرے شہروں میں رشیا کی بمباری، ماریوپول میں سڑکوں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ انڈین آئل کارپوریشن نے رشیا سے تیل امپورٹ کرنے کے لیے کیا سمجھوتا۔ جاپانی وزیر اعظم کی نریندر مودی سے ملاقات، یوکرین پر ایک جیسا اپروچ اختیار کرنے پر زور۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔